अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अली आतिश नावल्स ऑफिशियल। आज हम पहली मोहब्बत की 79 एपिसोड के साथ हाजिर हैं। वीडियो की शुरुआत से पहले आप सब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि नए आने वाली वीडियोस आपको बआसानी मिलती रहें। अब चलते हैं आज की किस्त की तरफ। नंबरदारों की हवेली से आगे बने भाने से मखसूस जानवरों की आवाज़ें आ रही थीं। मोरों को पिंजरे में बंद किया हुआ था। वो वहाँ बैठे गर्दनें उठाकर बाहर की जानिब देखने की कोशिश करते थे। भाने की ही तरह हवेली के वसी लॉन में धूप की हल्की सी परत थी जो आसमान से फिसलती चार जानिब फैल रही थी। अंदर मुलाजिम अपने कामों में लगे थे। दादी के कमरे में उनकी छोटी बहू बैठी दादी के सर में तेल की मालिश कर रही थी। दादी ने आंखें मूंद रखी थीं। छोटी बहू का हाथ नरमी से उनके सर में चल रहा था। अम्मा जी, सब अच्छे से हो गया। मुझे तो बहुत खुशी है कि चलो मंगनी हो गई। अब बस शादी रहती है, वो भी कुछ दिनों में हो जाएगी। छोटी बहू की आवाज़ में खुशी थी। अब ये बनावटी थी या हकीकी, इस बात का फ़ैसला दादी ना कर सकी, इसलिए उन्होंने हंकारा भरा, हाँ अल्लाह का शुक्र है। दादी इतना कहकर खामोश हो गई थी। कमरे में भी खामोशी बिखर गई थी। छोटी बहू ने गले को खनखारा और बोली, वैसे अम्मा जी, आप कबीर से बहुत मोहब्बत करती हैं ना? दादी ने सर हिलाया। ये भला पूछने वाली बात है, वो मेरा पोता है, मुझे उससे बहुत मोहब्बत है। छोटी बहू के लब भिज गए। उन्होंने सर को खम दिया। वैसे तो मैं जानती हूँ आपकी मोहब्बत में फ़र्क नहीं हो सकता, लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कि आपको अपने पोते से जितनी मोहब्बत है उतनी अपनी पोतियों से नहीं है। दादी ने एकदम से आंखें खोली, फिर उनके लबों के किनारों पे तलखी फैलने लगी। वो भी ये बात मानती थी कि उन्हें कबीर से ज़्यादा मोहब्बत है। क्यों है ये उन्हीं के मुंह से सुन लें। हाँ, मुझे कबीर से बहुत मोहब्बत है, पोतियों से ही नहीं, अपने बेटों से भी ज़्यादा मोहब्बत है। और जानती हो मुझे उससे इतनी मोहब्बत क्यों है? उन्होंने अपनी बहू का रुका हुआ हाथ थामकर उसे अपने सामने किया। छोटी बहू के चेहरे पे खिफत थी, क्योंकि वो मुझसे मोहब्बत करता है। जब भी यहाँ आता है उसकी सारी तवज्जो मुझ पे होती है। बाकी इस हवेली के लोग मुझे कब याद करते हैं ये तुम भी जानती हो और मैं भी। मुझे नहीं याद पड़ता कि कबीर ने मुझसे आकर कभी कुछ मांगा है। वो जब भी आया है मेरे लिए ही कुछ लेकर आया है। जब से उसकी नौकरी लगी है इस हवेली की एक पाई से उसने हिस्सा नहीं मांगा। और उसे मोहब्बत करने की एक वजह ये भी है कि मेरे कबीर ने बचपन में माँ खोई थी। तुम्हारी बेटियों के सर पे तो तुम हो। मैं उन्हें मोहब्बत कम या ज़्यादा करूँ उन्हें परवाह नहीं, लेकिन कबीर को मेरी मोहब्बत में कमी और नाराज़गी की फ़िक्र होती है। वो मुझे लेकर परेशान होता है। बाकी सब तो शायद मुझसे ही परेशान है। दादी के चेहरे पर ज़ख्मी सी मुस्कान फैल गई थी। इंतज़ार आलम की बीवी के चेहरे पर साए लहराए। दादी की एक बात भी झूठी नहीं थी। वो तरदीद ना कर सकी। नहीं अम्मा जी, हम भी आपसे मोहब्बत करते हैं। दादी न जाने क्यों हंस दी। उनकी हंसी में तलखी थी। हाँ मैं मानती हूँ, लेकिन मुझसे कबीर जितनी मोहब्बत कोई नहीं कर सकता। इंतज़ार आलम की बीवी खामोश हो गई। उनके पास कहने को कुछ भी ना बचा था। और अगर अपनी बेटियों पे वो काबू कर पाती तो शायद कबीर की आज उनमें से किसी एक से हो जाती। निम्रा और आमना कभी दादी के पास आकर बैठना पसंद नहीं करती थी। ये भी नहीं कि उन्हें दादी पसंद नहीं थी, पर उनकी दोस्ती नहीं थी। वो अपनी दुनिया में मगन रहने वाली लड़कियां थीं। उनकी कबीर तक रसाई भी बस आसाइश को लेकर थी। वो इस गांव के माहौल से निकलकर अफसर की बीवी बनना चाहती थी, और ऐसा अफसर जो आने वाले वक्तों का नंबरदार और मिरास का वारिस और बेइंतहा खूबसूरत है। वो किसी के भी साथ खड़ा हो जाए तो साथ वाला उसकी कुर्बत को अपनी खुशनसीबी समझे। निम्रा आमना बस पकी पकाई खाना चाहती थी। उनसे हिला झुला न जाता था। कबीर के छोटे मोटे काम करके वो कबीर को हासिल करना चाहती थी।
لیکن محبت کے لیے تو بڑی محنت کرنا پڑتی ہے جو ان سے نہ ہو سکی۔ انتظار عالم کی بیوی خاموشی سے دوبارہ دادی کے پیچھے چلی گئیں۔ ان کے بکھرے بالوں میں کنگھا کر کے چٹیا میں بل دینے لگیں۔ جس کمرے میں بھی خاموشی تھی اب اس میں تلخی کا عکس بھی دکھائی دینے لگا تھا۔ شری لاؤنج میں ہی ساکت کھڑی تھی۔ وہ ہکا بکا سی لاج کا منہ دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے کے سارے رنگ اڑ چکے تھے۔ شری، آپ ٹھیک ہیں؟ لاج متفکر ہو کر آگے بڑھی۔ اس نے شری کو چھوا تو وہ ہوش میں آئی۔ اس نے صدمے سے لاج کو دیکھا۔ تم نے کبیر کو سب بتا دیا؟ میں نے اور سائم نے۔ اس نے پیچھے کھڑے سائم کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا اور اپنے ساتھ کھڑا کر لیا۔ شری کو سمجھ نہ آئی اب وہ کیا کہے۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا لاج؟ وہ ضبط کرنے کے باوجود بھی غصے سے چلائی تھی۔ لاج کا دل ڈوب کے ابھرا۔ میں نے منع کیا تھا نا؟ تم کیوں میری بات نہیں سمجھی؟ تمہیں ایک بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ تم کب بڑی ہوگی؟ وہ اس کا بازو پکڑ کر تقریباً چیخی تھی۔ لاج کو امید تھی کہ وہ غصہ کرے گی، لیکن اتنا کرے گی اسے امید نہیں تھی۔ وہ خاموشی سے شری کا چہرہ دیکھنے لگی تھی۔ مجھے یہی ٹھیک لگا۔ دانیہ نے آپ کے ساتھ غلط کیا تھا۔ کبیر بھائی کو بس کرو لاج، بس کرو۔ تم وہ نہ جانے کیا کہنا چاہتی تھی۔ اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا اور جا کر صوفے پہ بیٹھ گئی۔ شری، میں نے آپ کو پریشان نہیں کرنا تھا، لیکن مجھے وہ سب اچھا نہیں لگا تھا، اس لیے۔ لاج اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی تھی۔ اس نے شری کے ہاتھ تھامنے چاہے، شری نے انہیں پیچھے کر لیا۔ تم نے جو کر لیا کافی ہے، اب تم چلی جاؤ یہاں سے۔ تم سے مجھے یہ امید نہیں تھی، شری نے افسوس سے لاج کو کہا تھا۔ لاج کے دل کو کچھ ہوا۔ میں نے کیا غلط کیا ہے؟ آپ میری بات۔ شری نے اس کی بات پھر کاٹی، اور اب کی بار جب وہ بولی تو اس کی آواز اونچی تھی۔ مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی، تم جاؤ یہاں سے۔ شری، لاج نے آخری سی کوشش کی۔ اس کی آنکھیں بھیگنے لگی تھیں۔ جاؤ لاج، جاؤ۔ لاج ایک دم سے کھڑی ہو گئی تھی۔ تبھی کمرے سے پھپھو بھی نکل آئی تھیں۔ کیا ہوا؟ کیوں لڑ رہے ہو تم سب؟ لاج نے پلٹ کر پھپھو کو دیکھا اور بھیگی آنکھوں سے مسکراتے ہوئے یہ کوشش کی کہ وہ رو نہیں رہی۔ اسے شری کی بات بری نہیں لگی۔ وہ ہلکا سا مسکرا کر لاؤنج سے سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی تھی۔ پھپھو نے اسے روکنا چاہا لیکن وہ نہ رکی۔ شری، آپ نے ٹھیک نہیں کیا۔ اس نے یہ سب آپ کی وجہ سے کیا تھا اور آپ نے اسے ہی۔ سائم سے خاموش نہ رہا گیا۔ شری نے اس کی بات پہ کہا، مجھے تم دونوں سے ہی بات نہیں کرنی، تم بھی جاؤ یہاں سے۔ پھپھو کا تعجب سے منہ کھل گیا۔ وہ آگے آئیں۔ انہوں نے لاؤنج سے جاتے سائم کو روکا۔ تم مجھے بتا کر جاؤ، ہوا کیا ہے؟ سائم نے ایک نظر شری پہ ڈالی اور پھر اپنا ہاتھ پھپھو سے چھڑایا۔ لاج کی بہت پیاری بہن کو کبیر کی سوتیلی بہن اس کی منگنی کے دن اسٹیج پر جا کر کہتی ہے کہ وہ کم صورت ہے اور کبیر کو وہ ڈیزرو نہیں کرتی، لیکن کبیر کو وہ پسند کرتی ہے۔ اور یہی بات تھی جس نے لاج کو تکلیف پہنچائی، اور اس نے کبیر کو بتا دیا کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ آنے والے وقتوں میں کبیر اور اس کی پیاری بہن کی زندگی میں کوئی پریشانی دانیہ کی وجہ سے آئے۔ یہی اس کا قصور تھا اور آپ نے اچھا کیا۔ وہ شری کی طرف گھوما۔ شری نم آنکھوں سے سائم کو دیکھ رہی تھی۔ اسے ڈانٹ دیا، وہ اسی چیز کی مستحق ہے۔ اسے کیا ضرورت تھی کہ وہ کسی کو اپنا سمجھے اور اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا سوچے۔ آپ بہت بڑی اور سمجھدار ہیں، ہم میں آپ جتنی عقل بالکل نہیں ہے، اور لاش تو پیدائشی پاگل ہے، اس کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا۔ آپ نے بہت اچھا کیا، سائم کہہ کر اوپر کی جانب بھاگا تھا۔
پھپھو ابھی تک الجھی ہوئی تھی۔ وہ شیریں کے پاس آئیں جو ساکت بیٹھی تھی۔ تم مجھے بتاؤ ٹھیک سے سب کچھ ہوا کیا ہے؟ شیریں نے اپنی امی کو خالی خالی نگاہوں سے دیکھا۔ اس کے لب لرز رہے تھے۔ اسے یہ ڈر تھا کہ بات بڑھے گی اور کبیر اور شیریں کا رشتہ ختم ہو جائے گا۔ وہ بس اس لیے خاموش رہنا چاہتی تھی۔ تمہارا دماغ خراب ہے شیریں؟ پھپھو نے جب بات مکمل جانی اور شیریں کے نظریات سنے تو ان کا دل کیا کہ وہ شیریں کے منہ پہ ایک تھپڑ رسید کر دیں۔ تم کیسے یہ سب سوچ سکتی ہو؟ تم میں کس بات کی کمی ہے؟ کوئی ہمارے گھر آئے اور تمہیں کچھ بھی کہہ دے اور ہم چپ کر جائیں؟ واہ شیریں، تم تو سچ میں بہت سمجھدار ہو۔ اور اگر کبیر کو آج پتہ نہیں چلے گا تو تم کیا پوری زندگی یہ بکواسیں برداشت کرتی رہو گی؟ لاج نے کیا غلط کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ پھپھو شیریں کے پاس سے کھڑی ہو گئیں۔ لاج کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو شاید 100 مرتبہ سوچتا، لیکن لاج نے نہیں سوچا، کیونکہ اسے تم سے محبت ہے۔ تم اسے اپنی بیٹی کہتی ہو نا، تو اس بات کو کیوں بھول گئی کہ بیٹیوں سے ماؤں کی برائی برداشت نہیں ہوتی؟ اس نے تو اپنی طرف سے جو کیا محبت میں کیا، اور تم نے اپنی فالتو سوچوں کی وجہ سے اسے ڈانٹ دیا۔ کبیر کو گھر بات کرنی چاہیے۔ یہ کون سا طریقہ ہے کہ وہ بے شرم یوں منگنی کے دن بول رہی تھی؟ ہم کیا سمجھتے تھے اور وہ کیا کیا دل میں لے کر بیٹھی ہے؟ شیریں خاموشی سے بس اپنی امی کا منہ دیکھ رہی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹا اور گال پر بہہ گیا۔ پھپھو بھی سیڑھیوں کی جانب چلی گئی۔ شیریں لاؤنج میں اکیلی بیٹھی رہ گئی تھی۔ حویلی کی روش میں سرکاری گاڑی رفتار سے چلتی۔ پورچ میں رکی وہ دروازے کو کھول کر اسے پوری قوت سے بند کرتا اندر کی جانب گیا تھا۔ اس نے کوٹ کا بٹن کھولا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور آنکھوں میں بھی سرخ دھاگے تھے۔ اس کے اندر آگ پل پل بڑھ رہی تھی۔ وہ جب لاؤنج میں داخل ہوا، لاؤنج میں ہی اس کے قدم پتھر آ گئے۔ اس کے بابا سائیں، ریشما اور دانیہ جو اپنے موبائل میں لگی ہوئی تھی وہیں موجود تھے۔ باقی سب اپنے کمروں میں تھے۔ قدموں کی چاپ پہ بابا سائیں اور ریشما نے چہرہ اٹھایا تھا۔ ظہور عالم ٹھٹکے۔ انہیں کبیر کے تاثر کچھ اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ وہ دھیرے سے اٹھے۔ انہوں نے ابھی بس اتنا ہی کہا تھا، کبیر تم؟ کبیر ایک دم سے آگے بڑھا اور اس نے بے پرواہی سے بیٹھی دانیہ کو بازو سے پکڑ کر گھسیٹا۔ اسے اپنے سامنے کھڑا کر کے اس نے پوری قوت سے دانیہ کے منہ پر تھپڑ مارا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم میری شیریں کے سامنے جا کر مجھ سے محبت کے جھوٹے دعوے کرو اور اسے برا بھلا کہو؟ میں تمہاری جان لے لوں گا۔ تم نے بے شرمی کی انتہا کر دی۔ اس نے کوٹ کو سرکایا اور پسٹل نکال لیا۔ دانیہ تھپڑ لگنے سے تیورا کر فرش پہ گری اور اس کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر دور جا کے گرتے ہی ٹوٹ گیا۔ کبیر کے پسٹل نکالنے پہ جیسے حویلی میں قیامت آ گئی تھی۔ ملازمہ بھاگ کر دادی کے کمرے میں گئی۔ بڑی بی بی کبیر صاحب انہیں مار دیں گے، وہ ہانپتی کانپتی کمرے میں آ کر بے ربطگی سے بولی تھی۔ دادی کو اس کی بات سمجھ نہ آئی اور ملازمہ سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ دادی نے ہاتھ بڑھایا، مجھے اٹھاؤ اور باہر لے کر چلو۔ ملازمہ جلدی سے آگے آئی۔ ابھی انتظار عالم کی بیوی ان کی چٹیا کر کے گئی تھی۔ ملازمہ نے انہیں کھڑا کیا اور باہر لے جانے لگی۔ باہر لاؤنج میں سب ساکت کھڑے تھے۔ جو لوگ اپنے کمروں میں تھے وہ بھی باہر آ گئے تھے۔ کبیر دانیہ پہ پسٹل تانے کھڑا تھا۔ دانیہ نے چہرہ اٹھا کر دیکھا تو اس کی جان نکل گئی۔ کبیر تم پاگل ہو گئے ہو۔ ظہور عالم آگے بڑھے۔ انہوں نے پہلی بار کبیر کو اتنے غصے میں دیکھا تھا۔ کبیر نے ان کی آواز پہ جس انداز میں انہیں گردن موڑ کر دیکھا، ظہور عالم کے قدم رک گئے۔ انہیں کبیر سے خوف آیا تھا۔ میں آپ کو اسی لیے کہا کرتا تھا کہ آپ نے اس حویلی کو گند کا ڈھیر بنا دیا ہے، اور یہ گند اب مجھے پورے زمانے میں ذلیل کروا رہا ہے۔ میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی
کہ یہ شیریں کو جا کر کچھ کہے۔ وہ آگے بڑھتا کہ اسے دادی کی آواز سنائی دی۔ انہوں نے اسے روکا تھا۔ کبیر رک جاؤ۔ کبیر وہیں رک گیا۔ دادی سے تیز چلا نہیں جا رہا تھا، لیکن وہ ممکن کوشش کرتی کبیر کے پاس آئیں، اس کا بازو پکڑا، اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ یہ سب کیا کر رہے ہو؟ دادی نے اس کے ہاتھ سے پسٹل چھینا تھا۔ پاگل ہو گیا ہے؟ تم دانیہ پہ ہاتھ اٹھانے والے ہوتے کون ہو؟ ریشما جو کبیر کو کب سے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، اب اسے اور برداشت نہ ہوا۔ وہ آگے بڑھی، اس نے دانیہ کو اٹھایا اور کبیر کے سامنے آ گئی۔ کبیر نے ضبط سے مٹھیاں بھینچیں۔ وہ ایک قدم ریشما کی جانب بڑھا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ دانیہ نے اس کا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا تھا۔ انہوں نے بھی کبیر کو پہلی بار اس طرح دیکھا تھا۔ میں نیچ علاقے کے لوگوں سے بات کرنا اپنی توہین سمجھتا ہوں، اس نے چبا چبا کر کہا۔ ریشما کا رنگ تاریک پڑ گیا۔ ظہور عالم نے کبیر کو ایک جھٹکے سے اپنے سامنے کیا۔ زبان سنبھال کر بات کرو، ماں ہے تمہاری۔ اب اگر تم نے… کبیر نے ان کی بات کاٹی اور انگلی اٹھائی۔ طوائفیں کسی کی نہ سگی ہوتی ہیں اور نہ ہی مائیں، یہ سانپ ہوتی ہیں جو اپنی اولاد کو بھی نگل جاتی ہیں۔ اس لیے آج کے بعد یہ الفاظ میں نہیں سنوں گا۔ میں یہ گالی برداشت نہیں کروں گا کہ یہ میری ماں ہے۔ یہ صرف آپ کی بیوی ہے، میرا اس سے اور اس کی بیٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور میں یہ بات دوبارہ کبھی نہیں دہراؤں گا۔ اس نے انگلی اٹھا کر ہلائی۔ دوبارہ کبھی نہیں واپس آئیں۔ کبیر نے ایک ایک لفظ پہ زور دیا تھا۔ ظہور عالم ششدر رہ گئے تھے۔ دادی نے کبیر کو سختی سے کہا، کبیر، تم اپنے بابا سائیں سے بات کر رہے ہو، یہ انداز اچھا نہیں ہے۔ کبیر نے دادی کی بات پہ پلٹ کر دادی کو دیکھا۔ آپ نے ٹھیک کہا، میں بہت برا انسان ہوں، مجھے کسی سے بات کرنا نہیں آتی، اور میں یہ آج سب کو بتا رہا ہوں۔ اس نے ساروں کو دیکھا اور اونچی آواز میں بولنے لگا، آج کے بعد اس گھر سے اگر کوئی شیریں کی طرف گیا اور اس نے وہاں جا کر کسی بھی قسم کی بکواس کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ میں پہلی اور آخری بار کہہ رہا ہوں۔ اس کے بعد میں اس سے کہیں زیادہ کروں گا جو میں نے آج کیا ہے۔ وہ بول کر دانیہ کے قریب گیا۔ ریشما نے دانیہ کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ تم… ریشما کچھ بولنے کے لگی کہ کبیر نے لبوں پہ انگلی رکھی۔ شش! اس کے تاثر اس وقت اتنے سرد تھے کہ ریشما کی جان گھٹنوں سے نکلنے لگی۔ روب ہی روب تھا۔ کبیر نے 2 انگلیوں سے اشارہ کیا کہ ریشما دور ہو جائے۔ ریشما کسی شہر میں جکڑی گئی اور دور ہو گئی۔ آج میں پوری تیاری کے ساتھ آیا تھا کہ تمہاری جان لے لوں گا، لیکن دادی نے مجھے روک دیا۔ میں ان کے ہاتھ سے پسٹل نہیں لے سکتا، لیکن میں تمہیں آخری بار کہہ رہا ہوں، تم جس بھی ارادے سے اس حویلی میں آئی ہو، اس ارادے کو بھول جاؤ، کیونکہ شیریں کو تو تم اب چھو بھی نہیں سکو گی۔ میں تمہاری جان لے لوں گا، پھر دیکھوں گا کہ تمہارے کتنے لگتے سکتے ہیں جو مجھ سے تمہارے لیے الجھیں گے۔ اس کے لہجے میں حد تک تھی۔ وہ نفرت بھری نگاہ دانیہ پر ڈال کر پلٹا تھا۔ دادی نے اسے روکنا چاہا، لیکن وہ رکا نہیں۔ جس طرح وہ آیا تھا اسی طرح وہاں سے چلا گیا تھا۔ آج کا کبیر طوفان تھا جس نے حویلی کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ دانیہ کے منہ پہ اس کی 5 انگلیاں چھپ چکی تھیں۔ دادی نے ملازمہ کو چلا کر پکارا۔ وہ اپنے کمرے میں جانا چاہتی تھی، انہیں کبیر کو واپس بلانا تھا۔ وہ غصے میں گیا تھا، پتہ نہیں اب پلٹ کر آئے گا بھی یا نہیں۔ وہ اس سے بات کرنا چاہتی تھی، اصل بات جاننا چاہتی تھی، اس لیے وہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ انتظار عالم کی بیوی اور نمرہ آمنہ، جو آج کالج سے چھٹی پہ تھی، مسکان دبا کر اپنے اپنے کمروں میں چلی گئی تھی۔ لاؤنج میں بس ریشما، ظہور عالم اور دانیہ رہ گئے تھے۔ ظہور عالم کچھ دیر وہاں کھڑے رہے، پھر بغیر کچھ بھی کہے
لاؤن سے نکل گئے۔ ان کے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ جس سچ کو وہ خود بھی نہیں ماننا چاہتے تھے وہ کبیر سب کے سامنے اونچی آواز میں کہہ کر گیا تھا۔ ریشما کیا ہے اور وہ کہاں سے یہاں تک پہنچی ہے؟ ظہور عالم کو لگتا تھا کہ کسی کو اس سب کی خبر نہیں ہے، لیکن آج انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ یہ دنیا اندھی نہیں ہے، اور پیچھے کھڑی ریشما کے کانوں میں ابھی تک کبیر کے الفاظ گونج رہے تھے۔ نیچ علاقہ، طوائف، سانپ، گند۔ ریشما کے جسم پہ یہ الفاظ چابک کی طرح لگ رہے تھے۔ اس نے اذیت سے آنکھیں موند لی تھیں۔ لاج، تم نے کچھ غلط نہیں کیا، تم رو کیوں رہی ہو؟ اتنا تو نہ رو۔ وہ کب سے لاج کو چپ کروانے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھپھو بھی اس کے کمرے میں موجود تھیں۔ انہوں نے لاج کو بہت سمجھایا، لیکن وہ روئے جاتی تھی۔ میں اب شیریں سے بات نہیں کروں گی، اس نے روندی ہوئی آواز سے کہا تھا۔ وہ بار بار اپنی آنکھیں رگڑ رہی تھی۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ سائم اور پھپھو اسے بے بسی سے دیکھ رہے تھے۔ رونے کے وقت اسے شیریں ہی چپ کرواتی تھی، یا شاہ۔ شیریں سے تو وہ بات کرنے پہ راضی ہی نہیں تھی۔ پھپھو شاہ کو بتانا یا ابھی بلانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ ایسے ہی پریشان ہوگا، اور پھر اگر اسے بھی پتہ چل گیا تو یقیناً اسے بھی دانیہ کی بات بری لگے گی۔ جتنی یہ بات سب کو پتہ چلے گی اتنی بڑھے گی، اس لیے وہ ابھی کسی کو نہیں بتانا چاہتی تھی۔ لیکن لاج کے ذریعے اب شاہ کو تو پتہ چل ہی جائے گا، کیونکہ وہ ایک دم سے بیٹھ سے سرکی۔ میں میرے شاہ کو بتاؤں گی، میں نہیں رہوں گی اب یہاں، میں یہ حویلی چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ وہ موبائل اٹھا کر شاہ کا نمبر ملانے لگی۔ سائم اسے روکنے لگا، لیکن پھپھو نے منع کر دیا۔ وہ جانتی تھی کہ لاج کو اب بس شاہ ہی سنبھال سکتا ہے، اسے آ ہی جانا چاہیے۔ لاج نے فون کان سے لگایا۔ لاج، میں تم سے 2 منٹ بعد میں بات کرتا ہوں، میں ابھی میٹنگ۔ وہ دوسری جانب سے مصروف انداز میں بولا تھا، لیکن اس بات لاج نے کاٹی۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ بھی کریں کام، اللہ کرے میں مر جاؤں، سب کی جان سکون میں آ جائے گی، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ سائم اور پھپھو بھی بے چین ہوئے تھے اور شاہ تو تڑپ ہی گیا تھا۔ کیا ہوا ہے، تم رو رہی ہو؟ وہ کانفرنس روم سے کھڑا ہو گیا تھا۔ آپ کریں اپنا کام، اللہ حافظ۔ اس نے فون بند کر دیا۔ شاہ نے سیکرٹری کو اشارہ کیا کہ مینیجر کے ساتھ مل کر سب سنبھال لینا۔ وہ خود دوبارہ لاج کو کال کرتا باہر آ گیا تھا۔ اس کا رخ لفٹ کی جانب تھا۔ کال مت کاٹنا، مجھے بتاؤ ہوا کیا ہے؟ میں نہیں ہوں مصروف، تم بتاؤ کیا کہہ رہی تھی تم؟ لفٹ کے دروازے بند ہو گئے تھے۔ شاہ کے چہرے پہ پریشانی تھی۔ لاج دوسری جانب سے بولی، ہم اس حویلی میں نہیں رہیں گے، میں بیگ پیک کر رہی ہوں، آپ آ جائیں، کہیں اور چلتے ہیں۔ شاہ کی بھویں سکڑی۔ کیا مطلب؟ وہ نہ، لاج نے بتانا شروع کر دیا تھا۔ شاہ اس کی سنتا ہوا لفٹ سے نکل کر پارکنگ میں آیا۔ وہاں سے گاڑی میں بیٹھ کر وہ حویلی کی جانب بڑھ گیا تھا۔ لاج اسے ساری باتیں بتا رہی تھی۔ جب وہ حویلی پہنچا اس نے شیریں پہ ایک اچٹتی نگاہ ڈالی اور اوپر چلا گیا۔ شیریں کو تکلیف ہوئی، وہ اوپر جانا چاہتی تھی لیکن اس میں ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے لاج کو بہت ہرٹ کر دیا تھا، اب وہ اس سے نظریں ملانے کی بھی ہمت نہیں کر رہی تھی، اور اب تو ویسے ہی شاہ آ گیا تھا۔ وہ بالکل ہی شرمندہ ہو کر رہ گئی تھی۔ شاہ کمرے میں داخل ہوا تو لاج نے بے بسی سے اس کی طرف اشارہ کیا جو بیگ پیک کر کے بیڈ پہ بیٹھی تھی۔ سائم اسے سمجھا رہا تھا لیکن وہ نہیں مان رہی تھی۔ شاہ کو دیکھ کر وہ اٹھی اور بھاگ کر اس کے سینے سے لگ گئی۔ مجھے یہاں نہیں رہنا، چلے یہاں سے۔ شاہ جانتا تھا ابھی اسے سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں، اور وہ شیریں والی بات بھی ابھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے تحمل سے کام لینا تھا۔ شاہ نے اپنا بازو لاج کی کمر پہ پھیلایا۔ میری ایک بات سن لو،
پھر چلیں گے۔ لاج نے اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا رکھا تھا۔ اس نے وہیں سر دائیں بائیں ہلایا۔ نہیں بھائی، ابھی چلیں۔ شاہ نے پھپھو کو دیکھا تو وہ مسکرا دی۔ دارین بھی مسکرا رہا تھا۔ سائم اپنی امی کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ابھی نہیں جانا، ابھی تو میں نے ان سب کی خبر لینی ہے۔ جسے دیکھو میری بیچاری بیوی کو ڈانٹ دیتا ہے، اتنی تو اچھی ہے۔ اس نے لاج کے سر کی پشت کو تھپکا۔ ہمیں شیریں کو بھی دیکھ لیں گے، ایسے ہی ڈانٹ دیا اتنا میری بیوی کو۔ شاہ اسے بہلاتا ہوا بیڈ پہ لے آیا تھا۔ پھپھو اور سائم باہر کی جانب بڑھ گئے تھے۔ دروازے پر پہنچ کر سائم نے گردن موڑ کر لاج اور شاہ کو دیکھا۔ اسے پہلی مرتبہ شاہ اور لاج ایک ساتھ اچھے لگے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہی اچھے لگتے ہیں۔ پھر وہ باہر چلا گیا تھا۔ شاہ نے لاج کو بیڈ پہ بٹھایا اور جا کر دروازہ بند کر کے وہ لاج کے پاس آیا۔ ہاں چلیں یہاں سے، شاہ نے سر ہلایا۔ ہاں بھی چلیں گے، پہلے رونا تو بند کرو۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ اس نے اپنی جیب سے رومال نکال کر لاج کا چہرہ صاف کیا۔ میں نے کیا کچھ غلط کیا ہے؟ شیریں کو کوئی بھی کچھ کہہ دے گا اور میں چپ کر جاؤں؟ کیوں؟ لیکن پھر بھی شیریں نے مجھ پہ ہی غصہ کیا۔ میں اب ان سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ وہ ہونٹ نکال کر رو رہی تھی۔ شاہ کے دل کو کچھ ہوتا تھا جب لاج یوں معصومیت سے پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ اچھا نا، ٹھیک ہے، مت کرنا بات شیریں سے، اور تم نے کچھ بھی غلط نہیں کیا، جو کیا ٹھیک کیا۔ وہ لاج کا رخ اپنی طرف کر کے بیٹھ گیا تھا۔ لاج نے پھر کہا، اب چلیں یہاں سے۔ شاہ نے سر ہلایا۔ پہلے مجھے یہ بتاؤ تم کہاں جاؤ گی یہاں سے؟ لاج ایک لمحے کو رکی۔ پتہ نہیں، آپ لے کر جائیے گا۔ آپ کو تو سب پتہ ہے، شاہ ہلکا سا مسکرایا۔ میں تمہیں لے کر چلا جاتا ہوں، لیکن تم نے پھر اگر مجھے کہا نا کہ تمہارا دل نہیں لگ رہا اور حویلی واپس جانا ہے تو میں تمہیں لے کر واپس نہیں آؤں گا، سوچ لو۔ میں نے سوچ لیا۔ شاہ کو اس سے اسی جواب کی امید تھی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، ہم آج نہیں 2 دن بعد چلیں گے۔ میں کوئی اچھا سا گھر دیکھ لوں، پھر ہم وہاں چلے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ وہ جانتا تھا کہ 2 دن سے زیادہ یہ ناراضی نہیں ٹکے گی، اس لیے اس نے 2 دن کا وقت مانگا تھا۔ لاج پھر سے اس کے سینے سے لگ گئی۔ میں بہت اداس ہوں، مجھے رونا آ رہا ہے۔ شاہ نے اس کے گرد بازو مضبوطی سے حائل کر لیے۔ یہ تو پریشانی والی بات ہی نہیں ہے، میں نے سوچا ہے۔ لاج نے چہرہ اوپر کر کے اسے دیکھا۔ کیا؟ میں شام میں آؤں گا تو ہم باہر چلیں گے، ٹھیک ہے؟ تمہارا موڈ ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ ابھی واپس جائیں گے؟ ہاں، میں میٹنگ سے آیا ہوں، وہ نرمی سے گویا ہوا۔ لاج نے اس کی کمر کے گرد بازو مضبوطی سے حائل کر لیے، جیسے اسے جانے نہیں دینا چاہتی۔ آپ نہ جائیں۔ وہ اپنا چہرہ اوپر کر کے اپنے لب شاہ کی گردن پر رکھتی انہیں وہاں دھیرے دھیرے مسلنے لگی۔ اس کا سینہ شاہ کے سینے سے ٹکرا رہا تھا۔ شاہ بے بس ہو گیا۔ اس نے لاج کو اپنے اور بھی قریب کیا۔ اچھا، تھوڑی دیر بعد چلا جاؤں گا، تم لیٹ جاؤ۔ اس نے لاج کو لٹایا اور اس کا سر اپنی گود میں رکھ کر اس کے بالوں میں ہاتھ چلانے لگا۔ لاج رندھی ہوئی آواز سے بول رہی تھی۔ شاہ اس کی ہاں میں ہاں ملاتا رہا۔ 2 دن بعد انہوں نے یہاں سے چلے جانا ہے۔ لاج اسے بتا رہی تھی کہ وہ نئے گھر میں کیسے رہیں گے۔ شاہ اس کی معصوم باتیں ہلکی سی مسکان سے سنتا رہا۔ کچھ دیر بیت گئی تو لاج خاموش ہو کر گہرے سانس لینے لگی۔ شاہ نے دیکھا تو وہ سو گئی تھی۔ شاہ دھیرے سے اس کے پاس سے اٹھا، اس کا سر تکیے پہ رکھا اور لاج کے ماتھے کو چوم کر اس نے بیگ اٹھایا جس میں اس نے کپڑے بھر لیے تھے۔ وہ اسے الماری کے پاس رکھ کر باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا تو شیریں کے پاس پھپھو بیٹھی تھی۔ شیریں کھڑی ہو گئی۔ شاہ اس کے قریب آیا۔ یہ کیا تم سب مل کر میری بیوی کے پیچھے لگے ہوئے ہو؟
بیچاری میری بیوی نے رو رو کر برا حال کر لیا ہے۔ اب تم دیکھ لو 2 دن سے پہلے اپنے معاملے اس سے بہتر کر لو، ورنہ وہ یہ حویلی چھوڑنے کے لیے بالکل تیار ہے۔ شیریں جانتی تھی کہ وہ مذاق کر رہا ہے، لیکن اسے شرمندگی ہوئی۔ میں بہت شرمندہ ہوں شاہ نے سر نامے ہلایا۔ نہیں کوئی بات نہیں، میں لاج کو سمجھا دوں گا۔ ابھی کچھ کہتا تو وہ اور ضد کرتی۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پہلے ہی بی پی ہائی کر لیتی ہے، اس لیے کچھ نہیں کہا۔ میں اسے بعد میں سمجھا دوں گا، اگلی بار وہ تمہارے معاملے میں نہیں بولے گی۔ اس کے لہجے میں طنز نہیں تھا، لیکن شیریں کو لگا وہ کبھی نظریں نہیں اٹھا سکے گی۔ لاج اور شیریں کا معاملہ کیسے مختلف ہو سکتا ہے؟ وہ دونوں تو ایک ہی ہیں۔ شیریں کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن کہہ نہ سکی۔ شاہ نے پھپھو کو دیکھا۔ سو گئی ہے؟ اگر اٹھ کر کچھ کہے، تنگ کرے تو مجھے کال کر لیجیے گا، میں آ جاؤں گا۔ پھپھو نے سر ہلا دیا تو وہ آفس کے لیے نکل گیا۔ اٹھے گی تو منا لینا، اسے مان جائے گی، پریشان نہ ہو، اللہ سب بہتر کرے گا۔ شیریں کے دل کے اندیشے پھپھو کو بھی اب ڈرانے لگے تھے۔ جاری ہے۔ سو جناب، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہے۔ اگر آپ کو قسط اچھی لگی ہے تو آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو بآسانی ملتی رہیں۔ بہت جلد ایک نئی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔